अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लॉयड्स टीवी। मैं हूं असलम परवेज़ एडवोकेट। नाजरीन, आज हम पिंडी में आए हुए हैं, बल्कि इस्लामाबाद का ये एरिया है, यहाँ आए हुए हैं। हम आज मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर बातचीत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाजरीन, आपके लिए हमारे दरमियान अभी तारिक हुसैन भाई हैं, हम इनके यहाँ आए हुए हैं, आज मेहमान हैं। हारिस हुसैन, ये बाप बेटा है भाई। अब हम बातचीत करने जा रहे हैं। तारिक हुसैन साहब जो हैं, इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो आपको मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई थी। पाकिस्तान के जो सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के सिलसिले में ज़रा इनसे बातचीत करेंगे। इनके वालिद हुआ करते थे और इनकी वालदा भी। मज़ीद हम माइक इनके हवाले करते हैं, देखिएगा ये क्या बातचीत करते हैं, ज़रा आप सुनिएगा, बहुत मज़े की बात है। बिस्मिल्लाह जी। मेरे वालिद साहब जो है पाकिस्तान बनने से पहले ऑल इंडिया रेडियो में ब्रॉडकास्टर थे। क्या नाम था उनका? सैयद विलायत हुसैन खुबार, शायर भी थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शायर भी थे। हाँ। तो पाकिस्तान बनने के बाद इधर पाकिस्तान शिफ्ट हो गए और यहाँ वो आज़ाद कश्मीर रेडियो के अंदर उनको ले लिया गया। तो उनको ये आज़ाद हासिल है कि वो आज़ाद कश्मीर रेडियो की पहली आवाज़ हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट की कि ये आज़ाद कश्मीर रेडियो तराड़खल है। तो आज़ाद कश्मीर का जो यौम तासीस है वो 24 अक्टूबर को होता है हर साल, और हर 24 अक्टूबर की सुबह 7 बजे मेरे वालिद साहब की आवाज़ सुनाई देती है कि ये आज़ाद कश्मीर रेडियो की पहली आवाज़। तो वो फिर अनाउंसमेंट करते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर रेडियो तराड़खल है। माशाअल्लाह। और शायरी किस किस्म की शायरी किया करते थे? शायरी तो वो अपने दिल्ली के आखिरी शुआरा में से थे ना, दिल्ली के आखिरी शुआरा में से थे। तो इंडिया का जो वो क्या है वो रेख्ता, हाँ रेख्ता उनका चैनल है, क्या है वो उनकी जो साइड है, कोई सोशल मीडिया साइड है रेख्ता, और उसके अंदर उनका मौजूद है। अगर स्पेलिंग कीजिएगा ताकि नाज़रीन उसको देखें। फिर REKHTA आप रेख्ता.com जो बड़ी मारूफ साइट है। हाँ, क्या रेख्ता REKHTA रेख्ता.com जो शायरी के हवाले से आजकल बहुत मारूफ है, और ऑलमोस्ट सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले जो उर्दू अदब से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन तमाम लोग जो है इस साइट के बारे में जानते हैं। इसने काफ़ी पुराने शायरों का कलाम इकट्ठा किया है और नए शोरा को भी उसमें जमा किया है सारा। तो उसमें जो है हमारे दादा मरहूम का कुछ कलाम, कुछ हिस्सा मौजूद है, और उनके दौर में छपने वाले जो अदबी रसाइल थे, जिसमें से एक साकी रिसाला है, एक सलाए आम है जो उनके मेरे दादा, उनके जो नाना थे यानी मीर नासिर अली खान मरहूम, वो निकाला करते हैं सलाए आम रिसाला। वो भी आपके नाना नहीं, हमारे दादा के नाना। उनका नाम मीर नासिर अली खान था और वो एक बहुत मारूफ अदबी शख्सियत थे। तो उनका वो जो रिसाला सलाए आम है वो अब तो नापैद हो चुका है। उसकी कुछ कापियां हमारे पास मौजूद थी, लेकिन बदकिस्मती से वो अलमारियों में रखी हुई दीमक से वो खराब हो गई। तो गुज़िश्ता दिनों हमने जब रेख्ता को सर्च किया, गुज़िश्ता दिनों, तो उसमें सलाए आम की काफी सारी कॉपियां मौजूद हैं। और इसके अलावा साकी रिसाला जो था वो भी हमारे ही अदबी घराने से निकला करता था। उसके बारे में भी जो है वो काफी सारी मालूमात जो है शाहिद अहमद शाहजहां के नाम से एक रिसाला उनका अपना भी था, हमारे दादा मरहूम से विलायत हुसैन कुमार साहब का, वो भी रेख्ता पे मौजूद है। तो उसको अगर जो अदब ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, अगर रेख्ता.com पे जाके सर्च करेंगे तो उन्हें ये तमाम रसाइल वहाँ मौजूद मिलेंगे। और कौन सी आप बात कर रही थी कि कौन सी किताब है आपके पास? रसाइल मौजूद है। वो सलाए आम के मेरा ख्याल है कि 2 कॉपियां रही ऊपर रखी हैं कहीं। अच्छा, यानी महफूज है आपके पास। 2 कॉपी। तो ये विरासत है, खास करके आप जवान हैं, तो आप इस सिलसिले में क्या कभी कोशिश की कि आर्ट काउंसिल से रब्ता करें, या इनकी जो शायर काउंसिल है उनसे कोई रब्ता करके आपके दादा की जो काविशें हैं उसको दोबारा मंजर पे लेकर आए? असल में ये अब मुमकिन है
کیونکہ اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے لوگوں سے رابطہ کرنا, ملنا اور ان تک پہنچ تھوڑی آسان ہو گئی ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہمارا کیونکہ زیادہ وقت جو تھا وہ شروع میں آزاد کشمیر میں گزرا, تو آزاد کشمیر میں اس قسم کے لوگوں سے رابطہ کرنا اور تھوڑا سا ممکن نہیں تھا, کیونکہ وہاں پہ اس طرح کا ماحول اس وقت موجود نہیں تھا. تو اب یہ ہے, تو اب میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں ثاقب حسین, وہ بھی, اور یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے تھے احمد, یہ لوگ بھی لگے ہوئے ہیں اس سلسلے میں کہ ان کا کلام اکٹھا ہو جائے ایک جگہ پہ, تاکہ اس کو چھپوائی کرنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست اس کا کیا جا سکے, تاکہ جو دادا مرحوم کی شاعری جو ہے وہ ایک مجموعے کی شکل میں منظر عام پہ آ سکے. اب احمد بھائی کو بلا ہی نہیں جاتا. ہاں اچھا جی. وہ ایک اور بات کہ ہم آزاد کشمیر مظفر آباد میں تو 65 میں ہم وہاں شفٹ ہوئے تھے, تو اس کے بعد وہاں ہمارے والد صاحب کی ملاقات چند اور ادبی شخصیات سے ہوئی. تو وہاں جو ہے وہ ہمارے گھر میں ایک انجمن بنی, ترقی اردو انجمن, تو اس کا ہر مہینے ترقی اردو انجمن, تو اس کا اجلاس ہر ماہ ہمارے گھر میں ہوا کرتا تھا. تو وہاں سے پھر وہ تحریک چلی کہ جی وہاں کے آزاد کشمیر کی جو سرکاری زبان ہے وہ اردو ہونی چاہیے. تو وہ سمجھیے کہ وہ ہمارے گھر سے چلی, آج کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کن کی کوششوں سے جو ہے یہ آزاد کشمیر کی سرکاری زبان اردو ہوئی. تو وہ کئی سال یہ چلتا رہا, تو سلسلہ پھر اس کے بعد یہ اس میں اور لوگ شامل ہوتے گئے. پھر 1966 یا 67 کے اندر اپنے آزاد کشمیر کے صدر تھے خان عبد الحمید خان, تو ان کے سامنے وہ گزارشات پیش کی گئی, تو انہوں نے وہ اس کے اوپر راضی ہو گئے. پھر ہم نے ایک وہاں مظفر آباد میں ایک جگہ وہ جلسہ ایک منعقد کیا, اس میں خان عبد الحمید خان صاحب کو مدعو کیا, اور اہم شخصیات جو تھیں آزاد کشمیر کی مظفر آباد کی وہ سارے وہاں جمع ہوئے, اور وہاں قرارداد پیش کی گئی کہ یہ آزاد کشمیر کی سرکاری زبان اردو ہوگی. تو وہاں خان عبد الحمید خان صاحب نے وہ منظور کیا, اور اس وقت سے پھر وہ وہاں کی زبان جو ہے وہ سرکاری زبان وہ اردو ہو گئی, اور آج تک وہ سرکاری زبان وہاں کی اردو ہے. یعنی آزاد کشمیر کی سرکاری زبان اردو ہے, اس میں آپ کے والد ماجد کا ایک حصہ ہے, ایک رول ہے. بالکل, بہت زیادہ رول رہا. میرے بڑے بھائی سولت مرحوم وہ ہم سب جو ہے یہ باقاعدہ وہ پمفلٹ تقسیم کیا کرتے تھے کہ یہ سرکاری زبان اردو ہونی چاہیے. ہاں تمام. تو پھر اس کے بعد یہ سارا سلسلہ چلا, اور پھر اس کے بعد سے وہ سرکاری زبان اردو ہو گئی وہاں کی. ماشاءاللہ. اب اس سلسلے میں آپ جو ہیں, یعنی آپ کا خاندان, آپ کے بھائی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان مجلے کو, ان کاوشوں کو دوبارہ اکٹھا کر کے پھر منظر عام پر لایا جائے. بالکل اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارے کچھ ایسے رشتہ دار جو کراچی میں مقیم تھے, خاص کر میرے تایا مرحوم سید سولت حسین صاحب, ان کے پاس ان کا کچھ شاعری کا کلام جو ہے ایک بیاض ان کے پاس محفوظ ہے. تو وہ بھی ہم اس کافی عرصے سے اس کوشش میں ہیں کہ وہ ان سے اس کی کاپی حاصل کی جائے, تاکہ کچھ حصہ جو ہمارے پاس کلام کا ہے, کچھ جو ان کے پاس ہے, اس کو اکٹھا کر کے اس کو جب چھپنے کے لیے دیا جائے تو اس کے پیش لفظ میں ان کی پھر یہ ساری کاوشیں بھی ساتھ شامل کی جائیں. لکھا جائے کہ وہ صرف ایک شاعر نہیں ہے, بلکہ ان کا اردو کی ترویج اور ترقی میں آزاد کشمیر میں ایک اہم کردار ہے. تو آپ کا ادبی گھرانے میں آپ کے دادا, یعنی آپ کے دادا, کیا وہ بھی اس سلسلے کے ادب سے ان کا بھی کوئی واسطہ تھا؟ نہیں, ان کا نہیں تھا. تو آپ کے والد صاحب کیسے اس میں, آپ کی جہاں تک آپ کی نالج ہے, آپ کے والد صاحب کیسے؟ وہ ہمارے والد صاحب لے کے ہمارے والد صاحب کے جو نانا تھے نا, وہ بہت جی وہ بہت ادبی شخصیت تھے. تو وہ جو ہے اپنے اس زمانے کے اندر وہ ایک بہت بڑے سرکاری عہدے پہ بھی فائز رہے. پاکستان میں, انڈیا میں بیفور 1947. جی, اس وقت وہاں وہ ہوتا تھا نا آل انڈیا سالٹ ڈپارٹمنٹ, نمک کا, اس کے وہ سپرنٹینڈنٹ تھے اس زمانے میں. جی, تو ان کو پھر وہ خطاب بھی ملا تھا خان بہادر کا, تو وہ تھے خان بہادر میر ناصر علی خان.
تو ان کا یہ تھا کہ ان کا یعنی آپ کی وہ پر نانا نہیں، پر نانا نہیں، پر دادا، پردادا، ہمارے پردادا نہیں، آپ کے دادا ہی تھے جی، آپ کے دادا ہمارے والد صاحب کے نانا، تو پر دادا ہوئے آپ، ہاں جی، تو ان کے پر دادا سے بھی آگے گریٹ گریٹ جی، گریٹ گریٹ تو ان فادر. کا جو تھا میر ناصر علی خان، ان کا ذاتی کتب خانہ تھا اس وقت دہلی میں دوسرے نمبر پہ. تو ان کے جو ہے نا وہ 1,00,000 کتابیں تھیں ان کے پاس، وہ سب کی سب سب میرے. وہ پھر جب ورثہ تقسیم ہوا تو وہ تقسیم ہو گئی. تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب وہ جوان ہوا کرتے تھے تو کبھی کبھار ان کے کتب خانے میں چلے جاتے تھے، تو کہتے تھے جو کتاب میں اٹھاتا تھا نا، کوئی کتاب میں نے ایسی نہیں دیکھی جس کے حاشی میں انہوں نے نوٹ نہ لکھا ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ لوگوں کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ آپ ادبی گھرانے میں ہیں، ادبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ کے پاس ابھی کوئی ایسی چیز نہیں محفوظ رہی. کتنا کبھی کبھار دکھ جب ہوتا ہے، اس دکھ کو آپ کس طرح اس کا اظہار کرتے ہیں؟ یقیناً ہمیں سن کر دکھ ہو رہا ہے. دیکھیں، یہ اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہوتی ہیں وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھیں، جب ایک خاندان جو ہے نا وہ روزگار کی تلاش میں جب تقسیم ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ادبی اثاثے ہوتے ہیں یا تو وہ تقسیم ہو جاتے ہیں یا وہ کسی ایک جگہ پہ رہ جاتے ہیں، اور باقی جو تقسیم ہونے والے مختلف شہروں میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ اکثر جو ادبی گھرانوں کا ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں گھرانے میں وہ دوسری تیسری نسل میں تو ایک بہت ادبی لوگ تھے، آج وہ لوگ ویسے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے کے جو اتار چڑھاؤ، فکر معاش نے ان کو وہ کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. ابھی دیکھیں، ایک گھرانہ دہلی سے آیا، اس کے کچھ لوگ کراچی میں ہیں، کچھ مظفر آباد کشمیر میں رہے، کچھ اب اسلام آباد میں آ گئے، کچھ کہیں ہیں کچھ کہیں ہیں. میرے ایک بھائی ہیں وہ روزگار کی تلاش میں ملک سے باہر چلے گئے. میں روزگار کی تلاش میں جو ہے وہ 6 سال جو ہے وہ KPK میں رہا. ٹھیک ہے، اسی طرح بھائی. تو یہ جب اس طرح کی تقسیم آتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے. اور دوسری بات جو مین ایک اور چیز اس کے اندر ہے کہ اب پہلے جتنا وہ ادب اور ان چیزوں کی ساکھ کی حفاظت رکھنے والی وہ دل و دماغ بھی نہیں رہے، جو سچی بات جس کو تسلیم کرنا چاہیے. جو پہلے ہم سے پچھلی نسل میں جتنا ادب تھا، ہم میں اس کا شاید 50% بھی نہیں ہے، اور جو ہم سے اگلی آ رہی شاید اس میں 10% بھی نہیں ہوگی. نہیں، اس کو ہم اقدار چینج ہو رہی ہیں. ہاں، اقدار چینج ہو رہے ہیں، لیکن اس کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. جیسے اب ای بک آ گیا سسٹم، اب آپ اسی چیز کو آپ ویڈیو کی شکل میں بھی، آپ آڈیو کی شکل میں بھی آپ پریزرو کر سکتے ہیں اپنے کتب کو، اپنے کاوشوں کو، اپنے ادب کو. اب پہلے کی نسبت اب آرام ہے. ریڈر جو ہیں پہلے کی نسبت اب کم ہو چکے ہیں، ہارڈ کاپی کے ریڈر، لیکن ای بک کے ریڈر جو ہیں ابھی بھی موجود ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا جو ای بک کے ویب سائٹ ہیں، اس کے میں جس کا ممبر ہوں، مور دین 2 بلین اس کے ریڈر ہیں. یعنی 2 بلین کا مطلب 2 ارب سے زیادہ ریڈر ہیں انگلش کے. تو آپ کے جو دادا، آپ کے جو دادا، اب پھر دادا پردادا پھر پردادا، جب اس قدر ادبی آ رہی ہے، سلسلہ آپ کے ہاں چلا آ رہا آپ کے گھر تک، یقیناً یہ آپ کے خون میں ہے. اب یہ چیز آپ کے بچوں میں بھی منتقل ہوگی، کیونکہ یہ آپ کریں یا نہ کریں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو منتقل ہوتی ہیں. فکر معاش نے کہیں کا نہ رکھا، لیکن اس کے باوجود آدمی کی جو تھرک ہوتی ہے، جو آدمی کی ایک آدمی کی پیشن ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں دبا ہوا ہوتا ہے. لیکن جو ہی معاش سے بے فکری آپ کو ہوگی، جیسے بھائی صاحب کو ہوئی، اب ہوتے ہی ان کو فکر ہو گئی، یار میرے ابو کی یہ چیزیں آپ کو ہونے لگی. آپ نے اپنے بھائی کو بولا کہ آپ ایک بھائی مل کر کے یار اس کو دوبارہ اکٹھا کرو، تو دوبارہ ای بک لانے کی کوشش کیجئے. آپ کا ایک بھائی سافٹ ویئر انجینئر بھی ہے، کوشش کیجئے ایسی چیزوں کو لے کر کے آئے، کیونکہ یہ سرمایہ ہے، اس کا نعم البدل پیسہ نہیں ہے. ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی اسی قسم کے کچھ لوگ ہوں تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا. اگر آپ کے پاس کامنٹس ہو اس سلسلے میں، ادب کے سلسلے میں، تو آپ ہم سے رابطہ کیجیے کامنٹس باکس میں. ہم ان لوگوں سے رابطہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے میسج کو کنوے کریں گے. اپنا اور اپنے ادب کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.